आलिया हमजा वर्सेस हमजा शहबाज। और ARO ने जी अभी तक रिपोर्ट नहीं दी क्योंकि डिले किया जा रहा है, रिपोर्ट नहीं दी जा रही। वही बात है समाविया ताहिर वाली कि ये बैग खोल रही है, बैग खोल के बैलेट बक्स जो बैलेट पेपर तब्दील कर रहे हैं, वोटिंग तब्दील डबल मोहर लगा रहे हैं और वोट ज़ाया कर रहे हैं, रिकॉर्ड ज़ाया कर रहे हैं, टैक्स जो है। तो लिहाजा RO से रिपोर्ट मांगी थी, RO ने अभी तक नहीं मंगवाती। तो वकील आलिया हमजा उन्होंने कहा कि जी RO से रिपोर्ट मंगवा लें। तो समाअत होगी अब 29 फरवरी को। तारीख काफ़ी लंबी दे दी गई है हैरान कुन तौर पे। तो इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने NA-61 झिलम का नतीजा जी रोक दिया है और नतीजा रुक गया है। और PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जो शौकत इकबाल उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी और 61 का नतीजा रोक दिया गया। 47 फॉर्म दोबारा जारी किया गया। उन्होंने कहा हमारे वोट 1,03,000 से जायद बनते हैं और फॉर्म 47 पे हमारे वोट है 88,000। अच्छा, इन्होंने ये मैं मालूमात की हद तक बता रहा हूँ, मालूमात की रोशनी में कि ये किया इन्होंने इसी तरह ही है। इस बेहंगम तरीके से इन्होंने नंबर चेंज किए हैं और कुछ नहीं, बस उन्होंने कहा ये इसको यूँ कर दें और इसको यूँ कर दें। प्रिजाइडिंग अफसर उन पे गन पॉइंट पे ये सारे फैसले हो रहे थे और ROs को कहा जा रहा था जल्दी जल्दी आप फॉर्म 47 जारी करें और ये नंबर लिख दें वोटों को। अब वो मैच ही नहीं कर रहे, तो यही बात कह रहे हैं कि वोट था 1,03,000 और बना दिया 88,000। यही कुछ बहावलनगर में तो हुआ है शाहिद अमीन आसूफा के साथ वर्सेस उनके आलमदार थे, उनके साथ भी यही हुआ, नंबर तब्दील कर दिए और अपनी मर्जी से नंबर लिख के जारी कर दिए गए। यही शौकत बसरा साहब कह रहे हैं इजाज खान साहब के मुकाबले में। तो देखते हैं कि क्या बनता है। इसके साथ साथ जी तो दूसरी जाए खुर्शीद शाह साहब मैदान में आए हैं, खुर्शीद शाह साहब को भी सुन लें। और KP में जमात इस्लामी से जो लेटेस्ट डेवलपमेंट वो भी मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब ने KP में जमात इस्लामी से इत्तेहाद की मंजूरी दे दी है। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इकट्ठे चलेंगे। इसके बावजूद कि वहाँ पे जो सीटें हैं वो उनके पास मेजॉरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा जी हम मंजूरी। और मरकज और पंजाब में जमात इस्लामी और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ उन्होंने मंजूरी दी है। मरकज और पंजाब में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी की सीटें हैं और मरकज और पंजाब में MWM के साथ इत्तेहाद की मंजूरी उन्होंने दे दी है। इस तरीके से ये हुआ है। तो अब ये जो बात हो रही है इसका मतलब क्या है, मैं आपको ये बता दूं कि जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा में ये जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं ये ज्वाइन करेंगे जमात इस्लामी। ये आपको ब्रेकिंग खबर है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी को ज्वाइन करेगी और तमाम उम्मीदवार जमात इस्लामी में दाखिल हो जाएंगे और उसके बाद फिर मखसूस नशिस्तें वहां से हासिल की जाएंगी। ये है सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज जो कि आपको मैं दे रहा हूँ। एक बार फिर आपको बता दूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है कि जमात इस्लामी के साथ खैबर पख्तूनख्वा में और जितने भी, क्योंकि बल्ले के बगैर लड़े हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं था, तो इमरान खान साहब ने ये अप्रूवल दी है कि खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ होगा और जमात इस्लामी ज्वाइन करेंगे। और इस तरीके से जो मखसूस नशिस्तें, ये जो दावा कर रहे थे कि मखसूस नशिस्तें हमारी गायब हो जाएंगी, तो वो मखसूस नशिस्तें भी वापस आ जाएंगी और खवातीन की नशिस्तें भी मिलेंगी, अक़लियतों की नशिस्तें भी मिलेंगी और बाकी सारी जमातें सीटें भी वापस मिलेंगी। और इनका नंबर जो है खैबर पख्तूनख्वा में जो 90 है ये पहुंच जाएगा 100 से भी तजावुज कर जाएगा। तो ये हुआ है जी जमात इस्लामी के साथ। और मरकज और पंजाब में MWM मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, और इस तरीके से ये दो काम हुए हैं। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की एक सीट है कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बली में, तो लिहाजा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया है। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या खबर दे रहा हूँ। लेटेस्ट जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है, मैं बता दूं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला करना था अपने आज़ाद उम्मीदवारों के लिए, क्योंकि बल्ले के बगैर लड़े थे, आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने कोई ना कोई उनको पार्टी चाहिए थी, लिहाजा उसके मुताबिक अब फैसला कर लिया है इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ जाएंगे
اور مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کریں گے مرکز اور پنجاب میں۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جی، اور یہ ہاف ڈیولپمنٹ ہے۔ اب جو کوشش یہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم تو جائیں گے، مخصوص نشستیں نہیں ملیں گی، لہٰذا یہ کام تو کیا جی ہو، اور اب آگے بڑھا جائے گا اس کے ساتھ۔ یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو کہ اس وقت ہو چکی ہے اڈیالہ جیل سے قیدی نمبر 804 انہوں نے یہ کام کیا ہے، سوچ سمجھ کے کیا گیا ہے جی، اور اس لیے کہ اس وقت چاہیے تھے۔ اب جماعت اسلامی کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا ہے نا جی، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب ایک اور کام بھی ہوگا، اور وہ ہوگا کہ کراچی کی جو میئرشپ ہے، کراچی کی میئرشپ وہ واپس ملے گی جماعت اسلامی کو اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس آئے گی، کیونکہ 2 نمبری کر کے وہ الیکشن کروایا گیا تھا، اور میجورٹی ایبسولوٹ میجورٹی جو ہے وہ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے پاس کراچی میں۔ بلدیاتی الیکشن کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی فردر، یہ خبر آپ نوٹ کر لیں، یہ کافی امپورٹنٹ خبر ہے۔ اور دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی قریشی شاہ صاحب نواز شریف صاحب سے مسلسل بڑھا رہے ہیں، اپنا پریشر بڑھائی جا رہے ہیں، اور خورشید شاہ صاحب نے آج کہہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب ہارے ہوئے سیاستدان ہیں اور یہ الیکشن ہار چکے ہیں، انہیں وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور ان کا نہیں بنتا وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں آنا۔ یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں آنا چاہیے وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں۔ تو یہ ایک دلچسپ صورتحال ہے، دلچسپ سچویشن ہے جو کہ اس وقت چل رہی ہے۔ ایک اور بھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جی، خبریں بہت آ رہی ہیں، اس لیے میں نے اس سیشن کو ذرا تھوڑا سا کر دیا ہے لمبا، تاکہ کوئی خبر آپ تک مس نہ ہو اور یہ خبر ہر صورت میں رہے۔ تحریک انصاف کا مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ایم کیو کے علاوہ تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر چلنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں۔ اعظم سواتی بھی لیاقت بلوچ سے رابطے میں ہیں، اور اتحاد سے متعلق ابھی جو ہے واضح طور پہ چیزیں آئیں گی۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جی جو ہوئی ہے۔ جماعت اسلامی، جی ڈی اے، مجلس وحدت المسلمین اور ٹی ایل پی سمیت تمام دیگر جماعتوں کے ساتھ آئندہ مل کر حکمت عملی طے کی جائے گی۔ ایک بھرپور قسم کا اپوزیشن اتحاد آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب مرکز میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھیں گے اپوزیشن پہ بھرپور طریقے سے، اور آہستہ آہستہ جو سیٹیں ہیں ہم واپس لیں گے، اور جب سیٹیں واپس آئیں گی تو اس وقت پھر ہم اگلا کام کریں گے۔ لہذا جو فی الوقت ہے جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آپ کو میں بتا دوں، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ جو اس وقت چل رہی ہے وہ جناب امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ بہت ہی اہم نوعیت کی چل رہی ہے اس وقت اسلام آباد میں، کہ جماعت اسلامی، جی ڈی اے، مجلس وحدت المسلمین اور ٹی ایل پی میں دیگر تمام جماعتوں کے ساتھ آئندہ مل کر حکمت عملی طے کریں گے۔ یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ، اور کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں۔ چوری شدہ مینڈیٹ واپس لیا جائے گا، جو سیٹیں ہماری چوری ہوئی ہیں ان کو واپس لیں گے، اور ہر صورت میں واپس لیں گے۔ جو فیصلہ ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایک ہمارے پاس پہنچا ہے، ایک باقاعدہ طور پہ جو اعلان کیا گیا ہے وہ بھی آپ کو سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ ہمارے ناظرین وہ بھی سن لیں۔ رؤف حسن صاحب بتا رہے ہیں ڈیٹیلز۔ اس کے علاوہ ہماری 2 پارٹیز کے ساتھ انہوں نے کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری 2 پارٹیز کے ساتھ انہوں نے اپروول کیے، سینٹر میں اور پارٹیز کے ساتھ انہوں نے اپروول کیے، اے پی میں مزید جو گفتگو ہے وہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے جی بیرسٹر گوہر اور سینیٹر علی ظفر اور ایڈوکیٹ حامد خان اور عمیر نیازی، ان سب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی۔ یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ جماعت اسلامی سے اور MWM سے اتحاد کیا جائے گا، یہ اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف جو بنیادی وجہ بنی ہے وہ یہ کہ بلے کا نشان ان سے چھین لیا گیا تھا، اور یہ سوچ کر چھینا گیا تھا کہ ہم جو ہیں وہ کیا کریں گے، ہم ان کو مخصوص نشستیں نہیں لینے دیں گے، اور نمبر جو ہے وہ بڑھا دیں گے، نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا اور MPM کا یہ نمبر بڑھا دیں گے، ان کو زیادہ سیٹیں ملیں گی۔ لیکن یہ الٹا کھیل پڑ گیا ہے، اب یہ سارے کے سارے لوگ جائیں گے ان جماعتوں میں، اور یہ قانونی تقاضا جو ہے وہ پورا کریں گے۔ اور ابھی انہوں نے کہا کہ جی
अभी इसमें चीज़ें जो है आगे इस पे डिस्कशन होगी और डिस्कशन होने के बाद आगे बढ़ाई जाएगी। तो बैरिस्टर गौहर खान, सेनेटर अली जफर, एडवोकेट हामिद खान और मैंने से मुलाकात की और उसके बाद ये पहली मुलाकात थी इलेक्शन के बाद और सियासी मामला पर उन्होंने कहा जी भरपूर किस्म की गुफ्तगू हुई है, कौम जाग चुकी है, बहुत बड़ा मैंडेट दिया है, इसकी हिफाजत हमारा फर्ज है। पीपल्स पार्टी, नून लीग और एमक्यूएम के अलावा बाकी तमाम जमातों के साथ मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी गई है। बैरिस्टर अली जफर ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया और वज़ीर आज़म, चीफ मिनिस्टर कौन होंगे इसका फैसला भी अदालत से रजू करेंगे ताकि इमरान खान साहब जो है वो फैसला कर सकें। जिन जमातों से इत्तेहाद के लिए मुज़ाहरा करने इनके नाम जल्द सामने लाए जाएंगे, वो सामने आ चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है। और इमरान खान साहब ने उन्होंने कहा कि 5 दिन के अंदर 3 सजाएं इमरान खान साहब को दी गई, ये भी एक आलमी रिकॉर्ड है जो कि कायम किया गया। तो ये है। अच्छा जी, उसके बाद एग्जैक्ट नंबर आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4 सीटें हैं, पंजाब में 115 सीटें हैं, सिंध में 16 और केपीके में 44 सीटें हैं। एग्जैक्ट नंबर आपको मैं बता रहा हूँ जी। सिंध में 16 सीटें हैं जो बताई हैं उन्होंने, 16 सीटें सिंध में, केपीके में 44 हैं और बलूचिस्तान में 4 हैं, पंजाब में 115 हैं। इस तरीके से फॉर्म 45 के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुल सीटें बनती हैं 180 और 180 सीटें उन्होंने कहा जी हम इंशाल्लाह हर सूरत में वापस होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जी हम छोटी जमातों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, जहां जहां हमें बनानी पड़ेगी, किसी जमात को बाहर नहीं रखेंगे। 10 दिन होते हैं असेंबली का सेशन होने के लिए, 21 दिन होते हैं जो है जो बड़े इंट्रा पार्टी इंतखाबात। उन्होंने कहा जी ये भी करवाएंगे बहुत जल्द, इंट्रा पार्टी इंतखाबात भी हो जाएंगे और 99% हमारे उम्मीदवार हमारे साथ हैं। हमारे लोगों को 20 से 25 करोड़ रुपए ऑफर की जा रही है। 20 से 25 करोड़ की ये खबर मैं आपको कुछ दिन पहले बता चुका था कि खलीजी ममालिक से बहुत पैसा आ रहा है, जमा किया जा रहा है वोट खरीदने के लिए। लिहाजा उन्होंने कहा जी 20 से 25 करोड़ रुपए ऑफर की जा रही है। हमने इसीलिए कहा था कि बल्ले के अलावा इलेक्शन न कराएं, ये पार्टी सपोर्टेड उम्मीदवार है, इनकी खरीदो फरोख्त खिलाफ आइन होगी। लिहाजा ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है इस्लामाबाद में इस वक्त। और इमरान खान साहब जो है वो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और फ्रंट फुट पे न सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि काफी मुखालिफिन को उन्होंने काफी परेशान किया हुआ है सारी सूरत हाल से। अब आते हैं जी एक और खबर की तरफ जो कि इस वक्त हमारे सामने मौजूद है। बाकी मैंने इमरान खान साहब से मुताबिक क्योंकि एक इम्पोर्टेंट खबर है कि कुल कितनी पिटीशन जो हैं वो आज अदालतों में पहुंची और उन पे क्या क्या फैसला हुआ। इस्लामाबाद में जी NA 46, 47, 48 यानी कि इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चैलेंज की हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने, तीनों उम्मीदवारों ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल करें। शुएब शाहीन है, अली बुखारी है, आमिर मुगल है और अली बुखारी साहब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। उन्होंने कहा जी कि आज नहीं तो कल ये सारे के सारा जो है सेटिस्फाइड होगा आरओज के फैसले। हमारे पूरे के पूरे हमारे पास सर्टिफाइड रिकॉर्ड मौजूद है, तीनों सीटें हमारी हैं और आरओज के खिलाफ वो इस बारे में एक बहुत बात कर रहे हैं कि आरओज के खिलाफ भी उन्होंने कहा है कि FIR हम दर्ज करवाएंगे जिन्होंने ये सारा फ्रॉड किया है। ये बहुत तवातुर के साथ वो बातें कर रहे हैं और इसलिए ये हो गया जी। और उसके बाद शुएब शाहीन, अली बुखारी और आमिर मुगल की दरखास्तों पर नोटिस जारी कर दिया गया है कल के लिए, क्योंकि ये अरकान कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन को फिलफौर मना किया जाए कि ये नताइज जो है वो रोकें। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक स्टेटमेंट इशू हुआ है, वो भी सुन लें और उसके बाद फिर अगली खबरों की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जरूरी है कि आपको साथ साथ अपडेट करते रहें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो सुनाया नहीं जाता, TV चैनल पे नहीं आता, आप तक इसलिए नहीं पहुंचता, तो हमारे तवज्जुह से पहुंचता, तो इसलिए वो भी सुन लें। उन्होंने कहा कि अवामी मैंडेट का एहतराम रियासत की बका और मजबूती के लिए नागुज़ीर है, इसकी बेहुरमती पर मज़ीद अनासिर रियासत के दुश्मन हैं। अवामी मैंडेट को खुला डाका डालकर इक़्तिदार को जबरदस्ती मुजरिमों में बांटने से रियासत और अवाम में खरीद बढ़ेगी और रियासत मजीद कमजोर होगी। चोरीशुदा मैंडेट को अवाम के हकीकी नुमाइंदों और हकदारों को वापस लौटाया जाए तो मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम दिलवाने के लिए सबके साथ बातचीत मुमकिन है। और अवाम खसूसन नौजवान नस्ल ने
بانی چیئرمین عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کو اپنی نمائندگی کا واضح اور دو ٹوک انداز میں حق دیا ہے، جسے نظر انداز کرنا ملک دشمنی سے مترادف ہوگا۔ سوچ کر سورج کو انگوٹھے سے چھپانا ممکن ہے، اور نہ ہی عوام اپنے مسترد شدہ لوگوں کو اپنے سروں پر مسلط ہونے کی اجازت دیں گے۔ قوم نے اپنے ووٹ سے عمران خان کی قیادت پر واضح اور غیر متزلزل اظہار کیا ہے، اور وہی عوامی تائید کی بنیاد پر پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نفرت، بغض، دشمنی اور تعصب سے آزاد ہو کر بانی چیئرمین عمران خان کو فوراً رہا کیا جائے، اور عوامی مینڈیٹ کے مطابق ملک کو سنگین معاشی اور انتظامی بحرانوں سے نکالنے کا موقع دیا جائے، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بھی باقی پٹیشنز کا میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ مزید ایک اور بھی سن لیں، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کا پوائنٹ آف ویو آ گیا، اور الیکشن کمیشن نے جی NA 69 پر بھی نون لیگ کے امیدوار ناصر اقبال گوسال کو کامیاب قرار دے دیا ہے، اور ان کا ایک سیٹ بڑھا دی ہے۔ آزاد امیدوار قوثر پروین 1,08,900 ووٹ لے کر، اور ان کو دیے ہیں 1,13,000 ووٹ۔ اس کو اب ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جائے گا۔ یہ بھی ایک ہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے جو کہ آج ہوئی ہے عمران خان صاحب کے بارے میں۔ اس کے بعد اب آ جاتے ہیں کل جو الیکشن کمیشن میں انتخابی عہدیداریاں ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کیا ہے اور کتنی اس وقت تک ہو چکی ہیں۔ وہ صورتحال یہ ہے جی کہ اس وقت جو مجموعی طور پہ NA 47 جو ہے NA 27 اس پہ رپورٹ طلب کر لی ہے، اور PP 47 سے انتخابی نتائج 47 سے انتخابی عہدیداری پر رپورٹ طلب کر لی ہے، اور الیکشن کمیشن میں PP 284 پنجاب کی سیٹ ہے، اس پہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ PP 191 دوبارہ گنتی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے۔ NA 39 اور PK 100 پر دھاندلی کے الزام پر RO سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ الیکشن کمیشن کی جیتنے والے امیدواروں کے خلاف نااہلی کی درخواست دائر کرنے کی ہدایت کی ہے جی، اور PP 21 میں فارم 45 کی بنا پر دوبارہ نتیجہ مرتب کرنے کی درخواست پر فیصلہ کے الزام پر RO سے رپورٹ طلب کر لی ہے، اور NA 118 میں دوبارہ گنتی کی درخواست پر بھی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ تو یہ سب کچھ سامنے چیزیں آئی ہیں جی، اور یہ سارے معاملات آئے ہیں، اور یہ سب کچھ دیکھا جا رہا ہے۔ عالیہ حمزہ کا میں بتا چکا ہوں کہ ان کا دوبارہ گنتی کا جو ہے معاملہ ابھی پینڈنگ پڑا ہے۔ اسی طریقے سے دیگر جو چیزیں اب آتے ہیں جی، یہ بہت ہی اہم نوعیت کی آج بھرپور قسم کا جی دن ہے، خبریں آ رہی ہیں اور خبریں جا رہی ہیں۔ اب ایک اور جو ہے سرپردہ عمران خان صاحب پریزیڈنسی کے ذریعے یہ سارے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، اور اب تک میرا خیال ہے کہ کافی چیزیں ہیں۔ اور اب اس وقت جو لیٹسٹ چل رہا ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا معاملہ چل رہا ہے، وہ ابھی تک سر جوڑ کر بیٹھی ہے، اور زیادہ تر امکان یہی ہے کہ وہ کریں گے جی اسی صورت میں۔ یہ فوٹیج جو ہے وہ مسلسل آ رہی ہے، اور یہ جو الیکشن کی رات جو کچھ ڈرامے کیے گئے، اور آج ایک اور کام بھی ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو گیا ہے ختم، اور بلاول بھٹو جی کچھ دیر کے بعد کریں گے پریس کانفرنس، اور پریس بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 13 فروری بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں مخدوم شہاب الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ 13 فروری ہے اور دن ہے منگل کا۔ بڑے باقی ہمارے ساتھی دوست جو ہیں وہ پہنچے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بڑے اعلانات بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو بتا دوں کہ میڈیا نے وہاں جو دوستوں نے ہمیں آ کے بتایا انہوں نے کیا دیکھا، عمران خان نے کیا بات چیت کی، یہ ساری چیزیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا ہے کہ چیف منسٹر KP کے علی امین گنڈاپور ہوں گے، اور علی امین گنڈاپور صاحب کا اناؤنس کر دیا گیا ہے، عمران خان نے اناؤنس کر دیا ہے۔ عمران خان کے وفادار سپاہی، عمران خان کے وفادار ساتھی، عمران خان کے لیے بڑا ظلم جبر برداشت کرنے والے، عمران خان کے لیے مشکلات کاٹنے والے اس علی امین گنڈاپور کو جس نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست KPK سے ختم کر دی ہے، اس علی امین گنڈاپور صاحب کو عمران خان صاحب نے جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے
ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ KPK ہوں گے. یہ ہے جناب پہلا اعلان. دوسرا اعلان یہ ہے جو بہت امپورٹنٹ اعلان ہے، اور وہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ پنجاب اور وفاق میں تحریک انصاف اتحاد کرے گی مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ساتھ. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب آپ ان کو ٹویٹر پہ دیکھتے رہے ہوں گے، ان کے بیانات آپ دیکھتے ہیں، جتنے وہ جرأت والے ہیں، جتنے وہ بہادر ہیں. اور خاص طور پہ الیکشن سے 2 دن پہلے جب وہ عمران خان صاحب سے جا کے ملے تو عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد انہوں نے باہر آ کے جو گفتگو کی، اس گفتگو نے ایک نیا جوش اور بلغہ دیا تھا PTI کے کارکنان کو، کیونکہ الیکشن 48 گھنٹے بعد الیکشن تھا. جب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے باہر آ کر بتایا کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے، باوفا ہے، شجاع ہے، بہادر ہے، غیرت مند ہے، جرأت والا ہے، اور انہوں نے آ کر کہا تھا کہ عمران خان پاکستان کے عوام کو ایک قوم بنانا چاہتا ہے. انہوں نے بہت دبنگ گفتگو کی تھی علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے، اور وہ ساری گفتگو سوشل میڈیا پہ بڑی چلی تھی اور بڑا اس نے ایک امپیکٹ کریٹ کیا تھا. اور علامہ راجہ ناصر عباس بہت جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو جو ہے وہ ہٹانا گرانا وہ ممکن نہیں ہے. جس طرح سے وہ علی اختر ڈار اور وہ کیا نام تھا اس کا پاکستان تحریک انصاف نظریاتی، وہ والا معاملہ نہیں ہے. اس وقت بھی اگر آپ کو یاد ہو جب وہ جو بھی تھا وہ بندہ اختر ڈار جو تھا نظریاتی والا، اس وقت میں نے ایک بڑا تفصیل سے ٹویٹ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ PTI کو مجلس وحدت المسلمین کے ساتھ اتحاد کرنا چاہیے تھا. تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب یہ کام نہ کرتے جو کام جو ہے وہ ادھر اس نے کیا ہے نظریاتی والے نے. خیر یہ تو ہو گیا دوسرا اعلان. تیسرا اعلان یہ ہے جناب کہ عمران خان صاحب نے فیصلہ کر دیا ہے، اعلان کر دیا ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور MKM ان تینوں کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، کوئی رابطہ نہیں ہوگا، نہ ہم رابطہ کریں گے، نہ ان کے رابطہ کرنے پر ہم ان کے ساتھ جائیں گے. ان 3 جماعتوں پر عمران خان نے کراس لگا دیا ہے اور کہا ہے کہ جناب ان 3 جماعتوں سے کوئی بات نہیں ہوگی. چوتھا فیصلہ یہ ہے جناب کہ دھاندلی جن جماعتوں کے ساتھ ہوئی ہے، جماعت اسلامی ہے، تحریک لبیک ہے، باقی جو جماعتیں سمجھتی ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، ان تمام جماعتوں کے ساتھ PTI نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ان کو ایک جگہ لایا جائے گا، ایک جگہ متحد کیا جائے گا، اور پوری یہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے خلاف ایک پورا محاذ کھڑا کیا جائے گا، فیصلے کیے جائیں گے. یہ ہو گیا. اس کے علاوہ فیصلہ ہوا ہے کہ تحریک انصاف یہ وہ 2-3 فیصلے ایسے ہیں جس پہ میں مسلسل تنقید کر رہا تھا PTI کی قیادت پہ، بہت سخت میں ٹویٹس کر رہا تھا، اور میں اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ میں بالکل درست کہہ رہا تھا. دیر آئے درست آئے، 2 فیصلے کر لیے ہیں. ایک عمران خان صاحب نے بتا دیا ہے اور انہوں نے حکم کر دیا ہے PTI کو کہ فوری طور پر سپریم کورٹ سے رجوع کریں، جو کچھ ہوا ہے سپریم کورٹ کو آگاہ کریں، اور ساتھ عمران خان صاحب نے کہا کہ جا کر بتائیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کہ ان کی جانب سے بلہ چھیننے کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور بلہ چھیننے کی وجہ سے اور سپریم کورٹ سے جا کر کہیں کہ آپ نے بلہ لیا، اس کے باوجود ہمیں عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، اب ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، ہمارا مینڈیٹ دیا جائے جو ہمارا حق بنتا ہے، جو لوگوں نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے. تو یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے. ساتھ ہی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن، بیرسٹر علی ظفر صاحب نے باہر آ کر بتایا ہے اور بیرسٹر گور صاحب نے 7 سے 10 دن میں تحریک انصاف جو ہے وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے جا رہی ہے. انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے کیونکہ جب وہ کروا دیا جائے گا تو پھر اور وہ جو ایک ہے کہ جی کیونکہ بلہ نہیں تھا تو پارٹی نہیں ہے تو وہ بھی ایک رکاوٹ دور ہو جائے گی. لیکن مین بات یہی ہے کہ PTI ایک تو وسیم قادری کے خلاف کارروائی کرنے جا رہی ہے کہ وہ PTI کے امیدوار تھے، وہ نہیں جا سکتے ادھر، نہیں چھوڑ کے جا سکتے. اس کے علاوہ قانونی کارروائی ہونا ہمارا کچھ نہیں ہے. علی باقر نشفی صاحب کے پاس کیس لگے گا اور اس کے بعد جو ہوگا وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب علی باقر نشفی صاحب وہ انصاف کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے ہر صورت میں انصاف کرنا ہے، اور نہ صرف انصاف کر رہے ہیں بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے جو علی باقر نشفی صاحب کر رہے ہیں. تو اور امیر بھٹی صاحب جو ہیں جو جسٹس لاہور ہائی کورٹ، وہ ہر کیس PTI کا علی باقر نشفی صاحب کے پاس بھیجتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج ہی نہیں ہے جس کے پاس وہ بھیج سکیں. لیکن ظاہر ہے جس جج کے بارے میں ان کو لگتا ہے کہ یہ انصاف ڈٹ کے کرے گا PTI کے معاملے میں، تو اسی جج کے پاس. اور دیکھیں انہوں نے ڈٹ کے انصاف کیا ہے، انہوں نے کتنا زبردست انہوں نے فیصلہ دیا ہے کہ PTI کے ساتھ جو الیکشن کمیشن نے دھاندلی کیا ہے، الیکشن کمیشن ہی فیصلہ کرے گا کہ انہوں نے دھاندلی کیا ہی نہیں کی، اور جو ان کے پاس. تو یہ ہو گیا جناب. اس کے بعد عمران خان صاحب جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے، آج کو نوٹس لینا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ جو کچھ ہوا ہے اور ہمیں پہلے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی، ہم سے بلے کا نشان چھین لیا. اور پھر وہ سارا انہوں نے بتایا، عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے لیے تو دوہری سزا ہے
ایک سزا یہ ہے کہ میں جیل کاٹ رہا ہوں، دوسری سزا یہ ہے کہ مجھے پی ٹی وی دیکھنا پڑتا ہے. تو پی ٹی وی پہ پھر شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ رزلٹ آ رہے تھے، ہم دیکھ رہے تھے. پھر رزلٹ رکے، رات ہم سوئے، صبح اٹھے تو رزلٹ جو ہے وہ چینج ہو چکے تھے. اس کے علاوہ جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے، رؤوف حسن صاحب نے جو بتایا کہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو دوبارہ مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس پہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی، اور انہوں نے کہا اس سے ملک کو نقصان ہوگا، یہ جو چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں کو مسلط کیا جا رہا ہے. سمیع ابراہیم صاحب کا ایک ٹویٹ پڑھنا چاہوں گا. ویسے انہوں نے اس پہ تفصیلی ویلاگ بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے بڑا زبردست ایک ٹویٹ کیا ہے عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد. وہ اور ثاقب بشیر صاحب نے بتایا کہ کتنے عمران خان حشاش بشاش تھے، کتنے خوش تھے. سمیع ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی نوجوان کسی نوجوان سے مل رہا ہوں. سرخ سفید رنگت، چمکتا ہوا چہرہ، آنکھوں میں جذبے کے ساتھ ساتھ درویشوں والی آجزی. جیل کی سختیوں نے وزن خاصا کم کر دیا ہے. گرین رنگ کی کالر والی قمیض اور اس کے اوپر گہرے کلر والی جرسی نے لگ رہا تھا انہیں عمر کی قید سے بھی آزاد کر دیا ہے. پاکستان کے لوگوں کے دل و دماغ میں بسنے والے اس قومی ہیرو کو اپنے سامنے پا کر میں تھوڑا جذباتی ہوا. میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھوں میں تھوڑی نمی آ رہی ہے، لیکن خان مسکرایا اور پھر اوپر آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، سمیع میں نہیں کہتا تھا کہ سب سے بڑی طاقت اللہ ہے، اللہ الحق ہے اور وہی سارے فیصلے کرتا ہے. عمران خان جو ہے وہ آج پہلا ان کے ساتھ ان کا میڈیا انٹریکشن تھا. انہوں نے جو ہے وہ آج بھی عمران خان صاحب بہت خوش تھے، اور انہوں نے کہا کہ جو ان کا کانفیڈنس تھا، جو عمران خان سمجھتے تھے کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے، قوم نے وہ کر دکھایا ہے، اور عمران خان کو ایک ہی فکر تھی، ایک ہی پریشانی تھی.